नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिमिल खैर व बिका नस्तईन या फ़त्ताहू रब्बि ज़िदनी इल्मा। तो सबसे पहले हम लोग, आज हमारा 10वां लेक्चर है और सबसे पहले हम लोग वुज़ू, ये जो है रुकू और सजदे में पढ़ी जाने वाली तस्बीह का तर्जुमा देखेंगे हम लोग इंशाअल्लाह। उम्मीद है कि आप लोग अपना अपना होमवर्क कर रहे होंगे, जो कि यहाँ दिखाया गया है कि तिलावत करना, किताब को पढ़ना और जो आप नोट्स बना रहे हैं उसको देखना, कुरान को सुनना, फिर किसी न किसी से जो है इसका मुज़ाकरा करना, इससे सवाल जवाब, और फिर नमाज के अंदर कुरान को ध्यान से पढ़ना या जो है सूरह को जो है बदल बदल कर, ऐसी सूरह जो आप अक्सर नहीं पढ़ते उसको पढ़ना। तो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले रुकू के अंदर जो तस्बीह, रुकू के अंदर जो दुआ होती है उसको देखा जाए। तो रुकू में पढ़ते हैं हम लोग सुबहान रब्बियल अज़ीम। तो आइए देखते हैं इसके बारे में। सुबहान पहला वर्ड है इसके अंदर, सुबहान। तो सुबहान जो है इसका मतलब ये होता है कि हर ऐब से पाक या फ्री फ्रॉम डिफेक्ट, फ्री फ्रॉम एरर। कोई भी ऐब, कोई भी जो है ऐब तो नहीं कहेंगे, ऐब तो बहुत बड़ी चीज़ है, कोई किसी भी तरह का थोड़ा सा भी नुक्स या थोड़ी सी भी कोई चीज़ जो है जो सही ना हो, या किसी भी तरह का जो है एरर समझ लें, इससे अल्लाह ताला पाक है। तो तारीफ़ जो अल्लाह ताला की होती है, ये जो है वो दो तरह से की गई है। एक तो है हम्द, जो हम लोग देख चुके हैं कि कुरान का जो सबसे पहला जो है जो लफ्ज़ों का टुकड़ा है वो वही है अल्हम्दुलिल्लाह। तमाम तारीफ़ और शुक्र अल्लाह ताला की है। तो हम्द एक चीज़ है और दूसरा चीज़ है तस्बीह। दो चीज़ें होती हैं, याद रख लीजिए, एक है हम्द, दूसरी है तस्बीह। तो हम्द में बड़ाई इस तरह से होती है अल्लाह ताला की कि उसके अंदर उसकी खूबियों का ज़िक्र होता है कि अल्हम्दुलिल्लाह, यानी उसके अंदर तमाम खूबियों का जो है एतराफ़ होता है, तमाम चीज़ों खूबियों को उसमें जो है माना जाता है और उसको कहा जाता है कि तमाम हम्द, तमाम तारीफ़ और शुक्र अल्लाह के लिए। तस्बीह जो है उसके अंदर किसी भी जो है कमी का, किसी भी एरर का, किसी भी डिफेक्ट का, किसी भी ऐब की नफ़ी, यानी उसका निगेशन किया जाता है। तो जैसे कि आप कहें कि कोई शख्स बहुत अच्छा है, उसके अंदर ये अच्छाई है कि वो कभी झूठ नहीं बोलता है। तो ये झूठ नहीं बोलना, ये एक गलती, एक ऐब है जिसका कि इनकार कर रहे हैं। तो एक तरह से ये तारीफ़ हुई, एक तरह से उसकी क्वालिटी, उसकी सिफ़ात बयान करना हो गया कि वो झूठ नहीं बोलता है। तो झूठ ना बोलना, उसके डिफेक्ट से, उसको एक पर्टिकुलर डिफेक्ट से उसको पाक बताया जाता है कि उस डिफेक्ट से वो प्योर है, वो डिफेक्ट उसके अंदर नहीं है। तो यही चीज़ तस्बीह के अंदर होगी कि उसके अंदर कोई भी ऐब नहीं है। आप अक्सर आप तर्जुमे में देखते होंगे कि सुबहान अल्लाह ही का मतलब होता है पाक है अल्लाह। ठीक, सुबहान अल्लाह जो हम लोग तस्बीह में पढ़ते हैं, इसको तस्बीह भी नॉर्मली कहा जाता है। तो तस्बीह क्या है? उसकी तस्बीह बयान करना, यानी उसकी पाकी बयान करना, यानी ये कहना कि वो हर ऐब से पाक है, उससे कोई गलती, कोई भूल, किसी भी तरह का कोई भी नुक्स उससे जो है नहीं हो सकता। जैसे कि मौसम बड़ा ख़राब है, आप कहते हैं कैसा मौसम है, ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा है और गर्मी इतनी ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मौसम बनाने वाला है उसको मौसम बनाना नहीं आता। हम सजेस्ट करते हैं कि मौसम कैसे बनाया जाता है, ये कैसा होना चाहिए। तो यहाँ पर हमको पढ़ना चाहिए सुभान अल्लाह, कि उसने जैसा भी बनाया है, चूँकि उसके अंदर कोई एरर नहीं है, कोई ऐब नहीं है, कोई भूल चूक नहीं है अल्लाह ताला के अंदर, इसलिए जो भी चीज़ हो रही है वो बिल्कुल ऑप्टिमम और परफेक्ट हो रही है और उसकी कुछ ना कुछ मसलहत है। तो ये एक तरह से ये पॉजिटिव थिंकिंग हमारे अंदर भरता है जब हम नमाज़ पढ़ते हैं और कहते हैं सुभान रब्बिल आला। यानी जो कुछ हो रहा है, कुछ ऐसा नहीं कि अल्लाह ताला से कोई गलती हो गई, कि आपके हक़ में कोई बुरी चीज़ हो गई। तो इसमें सुभान अल्लाह एक पॉजिटिव थिंकिंग देता है कि जो भी आपके साथ या हमारे साथ इस दुनिया में हो रहा है, या जो भी चीज़ें हैं, ये बिल्कुल अल्लाह ताला के तय करदा कानून के हिसाब से ही चल रही है। तो ये सुभान है कि अल्लाह ताला पाक है किसी भी ऐब, किसी भी नुक्स, किसी भी गलती, किसी भी भूल चूक से।
وہ جو کرتا ہے اللہ تعالیٰ وہ بالکل جو ہے پرفیکٹ چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ ہو گیا سبحان. اور یہ اب آپ پھر سے جو ہے آپ سمجھ لیں کہ تسبیح ہے سبحان. تو سبحان اللہ ہی اس کا مطلب ہوتا ہے پاک ہے اللہ. اب آپ پاک کا مطلب سمجھیے کہ ہی از پیور فرام اینی ایرر، اینی ڈیفیشنسی اور اینی ڈیفیکٹ. اللہ تعالیٰ پاک ہے کسی بھی اس طرح کے عیوب سے. یہاں پر کہا جا رہا ہے سبحان ربی العظیم. تو ربی کیا ہے؟ ربی ہم لوگ پڑھ چکے ہیں. ربہ ربہم ربکا ربی، ربکا ربکم ربی ربی ربنا. تو ربی جو ہے یہاں پر استعمال ہوا میرا رب. یہاں پر دیکھیے خصوصاً انسان اللہ تعالیٰ کو اپنی طرف ریلیٹ کرتا ہے کہ وہ رب کس کا ہے، وہ رب میرا ہے. ایک تو ہوتا ہے ربنا یا ربنا ہمارا رب، تو وہ ایک پوری کلیکٹیو چیز ہو گئی کہ ہم سب کا رب. اور یہاں پر جب آپ رکوع کی حالت میں ہیں تو اپنے آپ کو اللہ سے جوڑتے ہیں کہ میرا رب. سبحان ربیہ یعنی میرا رب پاک ہے، میرا رب کبھی بھی کوئی بھول چوک یا کوئی ایرر یا کوئی عیب اس کے اندر نہیں ہے. سبحان ربی. اور پھر اس کے بعد جو ہے عظیم ہے. عظیم کا مطلب جو ہے عظمت، جس کو ہم لوگ اردو میں کہتے ہیں یا گریٹ بھی کہہ دیتے ہیں یا میگنیفیشنٹ. تو یہ عظیم لفظ جو ہے، جو اس کا روٹ لیٹر ہے عین ذا اور میم، یہ بنا ہے عزم سے. ٹھیک. اور عزم کا مطلب ہوتا ہے ہڈی یعنی کہ بون. یہ اور یہ اسٹرینتھ کو دکھاتا ہے. آپ قرآن میں غور کریے، قرآن میں آپ کو اضامہ لفظ بہت ملے گا. جب کفار کا لاجک تھا کہ کیا جب ہم مر کر جو ہماری ہڈیاں بھی جو ہے چور چور ہو جائیں گی، مٹی میں مل جائیں گی، تو کیا ہم پھر سے زندہ کیے جائیں گے؟ تو وہاں ان آیتوں میں دیکھیں اضامہ کا لفظ آئے گا کہ کیا جب ہم مر کر ہڈیاں ہو جائیں گے تو پھر زندہ کیے جائیں گے. تو عزم کا مطلب بون، ہڈی ہے. اور یہ جو ہے اسٹرینتھ کو دکھاتا ہے کہ طاقت، اسٹرینتھ. طاقت بھی جان لیجیے، طاقت بھی جو ہے عربی لفظ ہے. ٹھیک. سورہ بقرہ کی جو آخری آیت ہم لوگ پڑھتے ہیں اس کے اندر جو ہے طاقت جو ہے ما لا طاقت لنا، ما لا طاقت لنا، ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں ہے. تو طاقت لفظ بھی عربی کا ہی ہے. بہرحال یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا رب، اور العظیم عظمت والا، بہت گریٹ. اور جو ہے گریٹنس اور اسٹرینتھ دونوں اس کے اندر شامل ہو جائے گی. تو یہ جو ہے رکوع کی جو ہے تسبیح ہو گئی، جس کے اندر ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی عیب سے پاک ہے میرا رب، اور وہ بہت عظیم ہے، بہت عظمت والا ہے. یہ بات ہو گئی. پھر اس کے بعد جب رکوع سے ہم لوگ کھڑے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں سمیع اللہ لمن حمیدہ. عام طور سے جب ہم لوگ اس کو پڑھتے ہیں تو جو کہ بچپن سے بغیر عبارت، بغیر جو ہے یہ اس کو دیکھے ہوئے پڑھتے ہیں، تو ہم لوگ یہاں اس کو اس سے ملا دیتے ہیں. سمیع اللہ لمن حمیدہ اکثر آواز آپ کو سنائی دے گی. تو یہ سمیع اللہ ہے، ایک ٹکڑا ہے یہ سمیع اللہ، دوسرا ہے لمن، اور تیسرا ہے حمیدہ. سمیع اللہ کے اندر دو ورڈ ہیں، ایک ہے سمیع، دوسرا ہے اللہ. لمن کے اندر بھی دو ہیں لیکن یہ اٹیچ ہو گیا ہے. ٹھیک. اس کے لیے جو. اور حمیدہ کے اندر بھی دو جو ہے اٹیچ ہے. حمد ہے، حمد ہے، اور ہو ہے اس کی. تو سمیع اللہ کو ہم لوگ دیکھتے ہیں. سمیع کا مطلب اس نے سنا. یہ فعل ہے، ایکشن ہے، یا جس کو آپ لوگ کہہ دیں کہ ورب ہے. یہ انگلش میں یہ ورب ہے. سمیع اس نے سنا. جیسے کہ آپ شعر و شاعری میں سنتے سماعت فرمائیے، تو سماعت فرمائیے. یا ریڈیو والے پروگرام میں ہوتا ہے کہ سامعین یعنی سننے والے. ٹی وی والے میں ہوتا ہے ناظرین یعنی دیکھنے والے، نظر. تو قرآن میں بھی نظر لفظ کا استعمال ہوا، انظر کیف کان، کہ دیکھو کیسا ہوا ان کا انجام. تو بہرحال سمیع کا مطلب سننا، اور سمیع کا ایک ورب ہے، اس کا مطلب اس نے سنا. اس نے سنا. کس نے سنا؟ اللہ. ٹھیک. تو یہاں پر ہم لوگ کہیں گے اللہ نے سنا. اور یہ پاسٹ ٹینس ہے، یہ پاسٹ ٹینس ہے. اس کا مطلب ہے اللہ نے سن لیا. جب آپ تسبیح کر کے کھڑے ہوتے ہیں سبحان ربی العظیم 3 5 7 مرتبہ پڑھ کے، پھر جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں سمیع اللہ، اللہ نے سن لیا. یعنی ایک کانفیڈنس ہے ہمارا کہ جو ہماری نماز ہے وہ اللہ تعالیٰ سن رہے ہیں تو اور دیکھ رہے ہیں. سمیع اللہ، اللہ نے سن لیا. کس کو سن لیا؟ تو لب لباب ایبسٹریکٹ یہ ہے کہ جو میری بات اللہ تعالیٰ نے سن لی. اب اس کو کیسے کہا گیا یہاں پر؟ لمن، اس کی جس نے. لی سن لیا کس کو؟ اس کو سن لیا. لمن، اس کو سنا جس نے. ٹھیک.
سمی اللہ اللہ نے سنا اس کو جس نے، ٹھیک ہے، سمی اللہ اللہ نے سنا، لی اور من دو الگ الگ ہیں تو مل جائے گا اس کو جس نے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو سن لیا جس نے، حمیدہ، حمیدہ بھی جو ہے یہ ورب ہے، ٹھیک، اور یہ بھی پاسٹ ٹینس ہے، پاسٹ میں ہے کہ حمد کیا، تو حمیدہ اس نے حمد کیا، ٹھیک، جیسے سمیع اس نے سنا، اسی طرح سے حمیدہ اس نے حمد کیا، تو اس نے حمد کس کی کیا؟ اس نے حمد اس کی کیا، ہز اور ہم کہہ لیں، تو ہم کاکم اینا والا پیٹرن یہاں پر آیا، تو سمی اللہ اللہ نے سن لیا، لمن اس کو جس نے، حمیدہ اس کی تعریف کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو سن لیا جس نے اس کی تعریف کی، تو یہ بات کہی جاتی ہے رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد، سمی اللہ لمن حمیدہ، اللہ تعالیٰ نے اس کی سن لی جس نے اس کی تعریف کی، یعنی اس کی کس کی تعریف کی؟ اللہ تعالیٰ، یہ جو ہے پروناؤن اللہ تعالیٰ کی طرف جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی سن لی جس نے اس کی تعریف کی، یا سمپل ورڈ میں کہہ لیں اللہ تعالیٰ نے سن لیا جو ہے جس نے اس کی تعریف کیا، یعنی جو آپ نے تسبیح پڑھا اللہ تعالیٰ نے اس کو سن لیا۔ پھر اس کے بعد پڑھا جاتا ہے ربنا ولک الحمد، یا کہتے ہیں ربنا لک الحمد، دونوں حدیث سے پروو ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، وا لگائیں چاہے نہ لگائیں، ربنا ولک الحمد، تو ربنا کا مطلب ہم لوگ جانتے ہیں اے ہمارے رب، ربنا جب آئے گا تو اے اس کے اندر ان بلٹ رہے گا، اس کے اندر رہے گا، ربنا ہے تو ہمارا رب ہوگا، جب یہ با پر جو ہے تشدید ہوگی ربنا تو ہوگا ہمارا رب، اور جب ہوگا ربنا تو یہ عام طور سے جو ہے اس کو کہا جائے گا اے ہمارے رب، اس کے اندر پکار آ جائے گی اس کے اندر شامل، تو ربنا اے ہمارے رب، ٹھیک، اے ہمارے رب، وَلَكَ وا ہو گیا، اور وا کا مطلب ہو گیا اور، لکا، لکا کہاں سے آئے گا؟ پچھلی بار ہم لوگوں نے پڑھا تھا لام زبر لا اور اس کے بعد ملایا گیا تھا اس سے ہو، لہو اس کے لیے، پھر کیا تھا؟ لہم ان سب کے لیے، پھر کیا تھا؟ لکا آپ کے لیے، پھر اس کے بعد لکم آپ سب کے لیے، پھر اس کے بعد تھا لی، لی یعنی میرے لیے، اور پھر اس کے بعد جو ہے لہا، لہا یعنی اس مونس کے لیے، تو یہاں استعمال ہوا لکا آپ کے لیے، ٹھیک، تو وہ لکا اور آپ کے لیے، ربنا اے ہمارے رب، آپ کے لیے اور آپ کے لیے الحمد یعنی تمام تعریفیں ہیں، تو معنی ہوا کہ آپ نے تسبیح کیا، پھر اس کے بعد کھڑے ہو کے کہا کہ رب ہمارے اللہ نے سن لیا میری بات جو میں نے، یا اس کی بات جس نے اس کی تعریف کی، اور پھر ربنا لک الحمد کی اے ہمارے رب آپ ہی کے لیے تو تمام تعریفیں ہیں، اور تعریف کس کی جائے؟ ربنا ولک الحمد۔ تو یہ تھا رکوع کے بعد جو ہے جب ہم لوگ کھڑے ہوتے ہیں اس کی تسبیح۔ اب آئیے دیکھتے ہیں سجدے کی تسبیح یا سجدے کا جو ذکر ہے وہ دیکھا جائے، تو سجدے میں اضافی لفظ جو ہے اس کے اندر وہی الاعلی ہے، باقی تو ہم لوگ سمجھ چکے ہیں، سبحان ربیہ یعنی پاک ہے میرا رب، سبحان ربی پاک ہے میرا رب، اور اعلیٰ کو دیکھیں، اعلیٰ جو ہے الاعلیٰ ہے، اصل میں ال لگا ہوا یہاں پر الاعلیٰ، تو جس طرح کبیر اکبر اور اس سے بڑا بھی ہو جائے گا الاکبر، ہم لوگوں نے بات کیا تھا جب ہم لوگ اذان کے کلمات سیکھ رہے تھے تو اللہ اکبر میں کبیر اکبر دیکھا گیا تھا، اور اس کو کہا تھا کہ یہ سپرلیٹو ڈگری بن جائے گا اگر من کا استعمال نہیں ہوگا، اس سے بڑی بھی ایک ڈگری ہوگی جو اللہ تعالیٰ کے استعمال ہوگی، وہ ہوگی الاکبر، یا بہت چھوٹا الاصغر، یا بہت اونچا بہت اعلیٰ تو بن جائے گا الاعلیٰ، بہت ہی زیادہ اعلیٰ تو یہ ہو جائے گا الاعلیٰ، تو یہاں پر سجدے میں کہا جاتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ یعنی پاک ہے میرا رب الاعلیٰ بہت ہی زیادہ جو ہے اعلیٰ۔ اب یہاں سوچنے کی ایک بات ہے عربی سے ہٹ کے کہ جب بندہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میرا رب الاعلیٰ ہے، بہت اونچا بہت ہی اعلیٰ، تو بندہ خود کہاں ہوتا ہے؟ سوچئے، جب بندہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میرا رب پاک ہے اور وہ بہت اعلیٰ مقام ہے، بہت اعلیٰ ہے، تو بندہ کہاں ہوتا ہے؟ بندہ اپنے آپ کو بالکل زیرو پوزیشن پر رکھتا ہے سجدے کی حالت میں، اس کا سر جو ہے زمین پر ہوتا ہے اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے 100% سرنڈر کرتا ہے بندہ جو ہے، اور 100% سرنڈر کر کے کہتا ہے کہ اللہ ہی جو ہے سب سے اعلیٰ ہے،
اور اس کے سامنے جو ہے ہماری کوئی حیثیت نہیں، اور ہم جو ہے اس کے سامنے سرنڈر کرتے ہیں، اور سرنڈر کرنا ہی جو ہے مسلمان کہلاتا ہے، یعنی وہ جو اپنی خواہشات کو اللہ تعالیٰ کی خواہشات کے سامنے سرنڈر کر دے۔ تو یہ سمجھنے کی بات ہے، اعلیٰ لفظ کا استعمال یہاں کیا گیا ہے، اور بندہ خود جو ہے اپنے آپ کو زیرو پوزیشن پہ رکھتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی حمد اور اس کی ثنا اور اس کی جو ہے تسبیح کرتا ہے۔ تو یہ جو ہے سمجھ کے پڑھا جائے تو بہت بڑی دعا ہے، اور نہ سمجھ کے پڑھیں تو یہ بس ایک جو ہے ایک ریچول بن کے رہ جاتا ہے۔ تو یہاں پر ہم لوگ فرسٹ پارٹ کو یہیں روکیں گے، اور اب ہم لوگ چلیں گے اپنے سیکنڈ پارٹ کی طرف۔